पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की सिचुएशन जो है ना इंतहाई तशवीशनाक है। मेंटल हेल्थ के हवाले से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये समाजी प्रॉब्लम है या फिर हमारा जो है माहौल की वजह से है या फिर ये जेनेटिक असर। जो भी हमारे जहनी और जिस जहनी प्रॉब्लम्स हैं, जहनी बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं जेनेटिकल भी हो सकती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, हमारी नौजवान नस्ल है। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा वैलिडेशन सीकिंग हो चुकी है और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो बहुत सारे लोग हैं वो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं। ये है कि हमारी जो जहनी सेहत की एक्सेसिबिलिटी है आम शहरी के लिए कितनी अवेलेबल है। शहरों की निस्बत जो देहात है वहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो कम है। अच्छा, हम देखें दीन की बात करें और रूहानियत जहनी सुकून और जहनी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, ज़िक्र खुदा जो है बहुत बड़ी तासीर रखता है अपने अंदर कि जब आप उसको परफॉर्म करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं और आप मराकबा करते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है और आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉप होती हैं और आपको कुछ और सोचने का मौका मिलता है। हमने सुसाइडल अटैम्प्ट भी की, कोशिश की सुसाइड की और हम नहीं रहना चाहते, तो ये जो सुसाइड की तरफ है और जो जहनी सेहत है नौजवान नस्ल की। मैम देखें, पहले तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि दिन में एक्सरसाइज करें, वॉक करें, हेल्दी फूड खाएं। आप जंक लेते हैं ना, जंक से मतलब मैं ये नहीं कहती कि पूरा प्रॉपर ही ख़त्म कर दें, थोड़ा बहुत खाएं। अच्छा, डिप्रेशन पाकिस्तान में मर्दों में सबसे ज़्यादा है या औरतों में? मेल्स में ज़्यादा है। आजकल लेवल मर्दों में भी बढ़ा है, लेकिन अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो फीमेल्स में उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर को देखना पड़ता है, उनको फैमिली प्रेशर है। पाकिस्तान में जो अभी हालिया सैलाब आया है जिसकी वजह से लोगों के घर, लोगों की मवेशी, लोगों की ज़राअत सब कुछ ख़त्म हो गया है। कि जो कुछ हुआ है ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है और बहुत बुरा है क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं बचा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर। आज दुनिया भर में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद यही है कि हम अपनी जहनी सेहत के हवाले से शऊर और अहमियत को उजागर करें। हम जानें कि हमारी जो जहनी सेहत है उसकी कंडीशन क्या है। इसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है। हम जानेंगे कि हमारी जो जहनी सेहत की सूरत हाल क्या है, हम इसको कैसे मज़ीद अंदाज में बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसी माशरती दबाव और जहनी दबाव की वजह से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहे, तो ज़रूर ये प्रोग्राम देखिएगा। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं मिस रवाल आगा, और हमारे साथ उनके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं साइकोलॉजी के हवाले से, और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जैसे कि आज हमारी थीम है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये मनाया क्यों जाता है और पाकिस्तान में इसको मनाने की क्या ज़रूरत है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बेसिकली पूरी दुनिया में नफ्सियाती मसाइल के हवाले से मनाया जाता है और उसका बेसिक मकसद लोगों के अंदर जहनी दबाव, जहनी बीमारियों के लिए हवाले से अवेयरनेस उजागर करने के का है। सेकेंडली, बहुत सारे तासुबात नफ्सियाती मसाइल के साथ अटैच्ड हैं, उनके ख़ात्मे के लिए भी ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में हमें 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है आवाम, सोशल प्रेशर है, इकनॉमिकल प्रेशर है, आजकल आपकी इकॉनमी सफ़र करे तो इससे हर एक पर्सन कहीं ना कहीं शिकार है। तो पाकिस्तान में अगर हम कहें तो इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे जहनी सेहत के हवाले से। जिस तरह हमारी जहनी सेहत इंपॉर्टेंट है, जिस्मानी सेहत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह जहनी सेहत को भी हमें लेकर चलना पड़ता है और चलना चाहिए। पाकिस्तान में अलमिया हमारा ये है कि हमें इसके बारे में अवेयरनेस कोई नहीं देता। 10 अक्टूबर का दिन हमारी हुकूमत को, हमारी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जी से, जी वो भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो है हमारी जो जितनी भी टीम्स हैं ये सब मिल बैठते हैं और एक दिन हमें मिलता है कि सोच सकें कि कौन सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें हम मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो 10 अक्टूबर जो है इस हवाले से पाकिस्तान में भी आजकल मनाया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये तशवीशनाक सूरत हाल है, मगर हम इसे अभी तक कमज़ोरी या शर्मिंदगी क्यों समझते हैं? देखें, जो हमारे जहनी सेहत है ना, जहनी सेहत
بھی متاثر ہو سکتی ہے جس طرح جسمانی صحت ہے. ہمارے ہاں شرمندگی صرف اور صرف لیک آف ایجوکیشن, آپ کے پاس نالج نہیں ہے اباؤٹ کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور دماغی سچویشنز کیا ہماری چل رہی ہیں. ہم بہت سارا ڈپریشن, انزائٹی, ان چیزوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن کو اویئر نہیں ہے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے. لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہی ہمارے یہاں اس کو شرمندگی فیل کی جاتی ہے کہ یار تمہیں ذہنی پرابلم ہے, اس کا مطلب تمہیں کوئی واقعی دماغی بیماری ہے. اس کو چھپانے کے لیے لوگ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ کہیں گے میں پاگل ہوں. اس حوالے سے اس کو شرمندگی اور ذہنی دباؤ کے حساب سے فیل کیا جاتا ہے. اور پھر کچھ ہمارے میل پریکٹسز بھی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے اس کو جنات سے, جادو ٹونے سے کمپیئر کر دیا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں تب بھی شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ یار ہمیں نہیں بتانا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس بتائی جائے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے, تاکہ لوگ اویئر ہو سکیں. اچھا, آپ نے بات کی اویئرنیس کی. پاکستان میں جو انزائٹی اور ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہیں ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہے کہ کس حد تک یہ جو ہے ہماری ذہنی صحت پاکستان کے لوگوں کی سفر کر رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پاکستان میں تقریباً پچھلے 10 سالوں میں 40% تک ڈپریشن اور انزائٹی کے جو کیسز ہیں وہ ریز ہو چکے ہیں. اور اس کی ریزن ہمارے اکنامیکل کرائسس ہیں, ہمارے سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے, سوشل پریشر ہے, وہ سب بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اور اتنا آج کل ڈپریشن اور انزائٹی بچوں میں بہت عام ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک تناسب نہیں ہے کہ جس پہ ہم اپنی لائف کو لے کے چلیں. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشر کا سامنا, چاہے وہ سوشل پریشر ہے, چاہے وہ اکنامیکل پریشر ہے, سوشل پریشر ہے, بہت سارے پریشر ہیں, فیملی پریشر بھی ہے, جس کے اکارڈنگ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو کوپ اپ نہیں کر پا رہے, ایون بڑے بھی. تو ڈپریشن اور انزائٹی میں دونوں فال کرتے ہیں. یا پھر سائیکولوجیکل ٹروما بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی پاسٹ ٹروما ہے جس کو آپ نے اس ٹائم ایڈریس نہیں کیا, وہ آفٹر 10 ایئرس جب آپ بڑے ہوں گے تو وہ آپ کو ضرور ٹریگر کرے گا اور آپ کی ہیلتھ اس سے سفر کرے گی. تو یہ ریزن ہے بڑھنے کی. اچھا, ہم نے بات کی بڑھنے کی. اب یہ جو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا جو رول ہے اس وقت, اس کا جو پاکستان میں کیا امپیکٹ ہے؟ پاکستان میں بیسیکلی ہمارے پاس اگر ہم کہیں سائیکائٹرسٹ تو ہر 5 لاکھ بندے پر ایک سائیکائٹرسٹ موجود ہے. 5 لاکھ افراد کو ایک سائیکائٹرسٹ ڈیل کرتے ہیں. اور اسی حساب سے سائیکالوجسٹ اب آ کے 5-1 سال کے اندر آفٹر کووڈ سائیکالوجی کا رجحان کافی بڑھا, لیکن ابھی بھی اتنی حد تک ہمارے پاس سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ اویلیبل نہیں ہے کہ ہم ایک واسٹ ایریا میں جا کے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے گائیڈ کر سکیں. یہ جو آپ نے مجھے بتائی ہے تعداد, یہ صرف شہروں تک محدود ہے؟ یہ صرف شہروں تک محدود ہے. گاؤں میں تو آپ گاؤں کہہ لیں یا تھوڑے سے بیکورڈ علاقے کہہ لیں, وہاں مینٹل ہیلتھ کا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ دماغی بیماری کیا ہے. نہیں پسند کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ جی ڈاکٹر کو بھی نہیں پسند کرتے. اور پھر ہمارے کچھ ڈاکٹرس کی بھی غلطی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ہر بیماری کا ایک اسپیسیفک ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کو ٹریٹ کرتا ہے. جب سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ڈاکٹر کو سمجھ آ رہی ہے, وہ اپنی طرف سے اینٹی انزائٹی اور اینٹی ڈپریسنٹ دے دیں گے, بٹ تھراپیز نہیں ہوں گی, ان کے ٹروماز ٹریگر ہوئے میں ہوں گے, ان کا ایڈریس کوئی نہیں ہوگا, تو کیسے چیزیں چل سکتی ہیں. سو جو لیک آف اویئرنیس ہے نا ہمارے پاس, اس کی وجہ سے ہمارے ان چیزوں میں کمی آ رہی ہے. صحیح. اچھا, آپ نے کہا لیک آف اویئرنیس. اچھا, گھریلو جو دباؤ ہوتا ہے, معاشی مشکلات ہوتی ہیں, بے روزگاری ہے, یہ ہماری ذہنی صحت پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ لیکن گھریلو ایک انسان کا نا سب سے زیادہ کمفرٹ زون اس کا گھر ہوتا ہے. اگر گھر جا کے ایک خاوند ہے وہ اپنی وائف اسے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور دونوں میں لیک آف کمیونیکیشن ہے, ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب آپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا ایک دوسرے کی, تو تب وہاں اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اور اختلافات سے آپ اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اینڈ دین جو ہماری سوشل پریشر ہے نا کہ اس کے پاس وہ چیز ہے, اس کے پاس فلانے برانڈ کا ڈریس ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, مجھے بھی یہ چاہیے. جو ہسبینڈس ہوتے ہیں یا فادرز ہوتے ہیں یا جو بھی میل فگر ہے, جو بھی آپ کا انکم جنریٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں, ان کے اوپر جو تناؤ آتا ہے, جو پریشر آتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ سچویشنز خراب ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہسبینڈ وائف ریلیشن بھی خراب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم گھریلو بات کریں تو پیرنٹس اینڈ جو ان کے بچے ہوتے ہیں, چلڈرنس اینڈ پیرنٹس کے درمیان جو اختلافات آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. جنریشن گیپ یہاں ہم میٹر کرتے ہیں. اب آج کل کی جنریشن, جیسے کہ آپ جنریشن گیپ کی بات کر رہی ہیں کہ بچوں میں بھی انزائٹی آپ کہہ رہی ہیں, تو وہ جنریشن گیپ کی جی بالکل. جب آپ اپنی تھاٹس کو نہیں بتا پائیں گے, جب آپ ایک بچہ اپنی تھاٹس کو اپنے پیرنٹس تک بتاتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوتا, ہم نے بھی بچپن گزارا ہے, یہ پیرنٹس کا ایک پیٹ جملہ ہے جو وہ کہتے ہیں. بہت ساری پرابلمس ہمارے پاس بھی ایڈریس کرتے ہیں کہ ہمارے بچہ تو سنتا ہی نہیں ہے, ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے لیے کیا اچھا ہے. کم از کم ایک دفعہ بچے کو ایکسپریس کرنے دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جب اس کے پاس آزادی اظہار ہوگا نا,
تو تب وہ جو پرابلمس آئیں گی نا اسی کمیونیکیشن میں وہ نہیں رہیں گی اور اس کے بعد وہ ایک ریلیکس زندگی گزارے گا. لیکن پیرنٹس وہ کام نہیں کرتے. لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے بچے میں اسٹریس آتا ہے اور اسٹریس سے انزائٹی, ڈپریشن اور فردر اس کی لائف میں بہت زیادہ سائیکولوجیکل ٹروماز کا شکار کر دیتے ہیں. اچھا, جیسے کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ پالیسی آپ نے کہا ریوائز کرتے ہیں, ہر سال بیٹھتے ہیں, تو کیا یہ واقعی مؤثر ہوتی ہے اتنی؟ دیکھیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے لیا جائے, لیکن پاکستان میں جسٹ اس کو ایک ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ 10 اکتوبر ہے تو اٹس مین کہ ہم اویئرنیس دے دیں, دیٹس اٹ. اس کے بعد نہیں ہوتا. بینرز لے کے نکلے ہوئے ہیں, سائیکلنگ کر رہے ہیں اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں, بس اس کے علاوہ. لیکن دیکھیں کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو اس کو واقعی انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس وقت تک پہنچ سکتے ہیں جب تک ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے. 2001 میں ہمارا ایک آرڈیننس پاس آؤٹ ہوا تھا جس کے اکارڈنگ تھوڑا سا کام ہوا, لیکن وہ بھی اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ابھی بھی. ریسنٹلی بھی اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہی اس چیز کو آگے لے کے جا رہی ہیں, بٹ ہمارے کام کو آگے کوئی فالو نہیں کر رہا. اور مینٹل ہیلتھ پہ بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا, بیکاز جتنی حد تک ہمارے پاکستان میں نفسیاتی مسائل کی شرح بڑھی ہے نا, اتنے میں ڈپریشن انزائٹی کی اگر میں بات کروں تو اتنا کسی کنٹری میں اتنی حد تک نہیں گیا, کیونکہ ہمارے ہاں اکنامیکل پریشر, آزادی رائے اور نہ ہونا, تو وہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں اس چیز کی طرف لے کے آتے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں اس چیز پہ. اچھا, آپ نے کہا امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں, لیکن یہ جو ہمارے ہسپتال ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں, اس میں کاؤنسلنگ کا کیا رجحان ہے کہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کی جائے؟ میم دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو ابھی تک کوئی ایسا کاؤنسلر اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کی بات کریں تو وہ بھی جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائزڈ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ آپ کے پاس کاؤنسلر اویلیبل ہے. کالجز, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کاؤنسلر اویلیبل ہے, کیریئر کاؤنسلر اویلیبل ہے. لیکن اگر ہم اس کو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے بات کریں تو وہاں اویلیبلٹی نہیں ہے. دیر آر لاٹ آف کیسز جو کہ گورنمنٹ کالجز اور گورنمنٹ اسکولس کی طرف سے آتے ہیں ہمیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں سائیکولوجیکل کیسز, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک اکیڈمک پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیریئر کاؤنسلر ہونا چاہیے, اسکول کاؤنسلر ہونا چاہیے, جو کہ بچوں کو بتا سکے کہ انہیں لائف میں آگے کس راستے کی طرف جانا ہے اور کیا ان کے لیے سوٹیبل چیز ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ابھی تک گورنمنٹ لیول پر کوئی ایسی بھرتیاں نہیں ہوئیں کہ جو ہم ان کو کہہ سکیں کہ یہ اچھی چیز ہے. اگر البتہ بات کریں سائیکالوجی ٹیچر کی, تو سائیکالوجی ٹیچر اویلیبل ہے, وہ اپنے طور پر جو بچوں سے بات کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ادروائز کوئی کاؤنسلر اویلیبل نہیں ہے, نہ ہی ہاسپٹلس میں اور نہ ہی گورنمنٹ کے اسکولس میں. اچھا, اس سے مجھے ایک بات یاد آئی, ابھی ریسنٹ میں گئی تھی کراچی میں, وہ انہوں نے مینٹل بچوں کی ہیلتھ کے لیے ایک روبوٹ رکھی ہوئی ہے کہ بچوں سے بات کرے. تو میں نے کہا یہ اچھا اسٹیپ ہے, چلیں ہم اگر کوئی کاؤنسلر نہیں رکھ رہے, ہم چلو روبوٹ ہی بنا کے بچے جو ہے وہ, آج کل کے بچے جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ سب چیزوں سے بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے اور یہ طریقہ کاری بہت اچھا ہے. کیا ہم نے سوچا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بچے کیوں روبوٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں چیٹ جی پی ٹی کی طرف جا رہے ہیں, انسان سے بات نہیں کر رہے, اپنی پرابلم نہیں بتا رہے. کیونکہ ہاں بچہ گھر سے سیکھتا ہے, اور گھر سے جب پیرنٹس ہی سنیں گے نہیں نا, پیرنٹس ہی ٹائم نہیں دیں گے, تو بچہ کہے گا یار میں کیوں ان سے بات کر رہا ہوں. وہ جنریشن گیپ آئے گا, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے بچہ پھر چیٹ جی پی ٹی اور پھر اس طرح کی چیزوں پر جاتا ہے. اچھا, ہمارے جو حکومت اور جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں اس سلسلے میں کیا کام کر سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ 10 اکتوبر ہے, ذہنی صحت ڈے ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ ہم اس چیز پہ کام کریں نا, تو ہمیں کیمپس لگانے چاہیے, فری کیمپس لگانے چاہیے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ہاسپٹلس میں, اسکولس میں کاؤنسلرز اور چیزوں ان کو ایڈ کرنا چاہیے. کینسر ہاسپٹلس میں ایڈ کرنا چاہیے ہمیں کاؤنسلرز, کیونکہ دیکھیں سائیکو ایجوکیٹ کرنا کسی بیماری کے لیے بہت ضروری ہے. انسان جب تک اس بیماری سے لڑنا سیکھ جائے نا, اس کی بیماری آدھی ختم ہو جاتی ہے. تو بیماری کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پرسن ہو جو آپ کو گائیڈ کرے, کاؤنسلنگ کرے آپ کی اس حوالے سے. اور ڈفرینٹ سیمینارز کرانے چاہیے, اویئرنیس کمپین کرنی چاہیے گاؤں میں, ایسے علاقوں میں جہاں پر آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے لوگوں کے پاس اور اویئرنیس نہیں ہے, تو آپ ان کے لیے آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں, پروگرامز کرا سکتے ہیں. اور اس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. پرائیویٹ کالجز اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز آلدو بہت اچھا کام کری انٹرنیشنل لیول پہ, لیکن اس کو گورنمنٹ کے ایفیلیشن کے ساتھ اگر کریں گے تو چیزیں اور مزید بہتر ہوں گی, ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. صحیح. اچھا, یہ ہم نے گورنمنٹ اور اس حوالے سے بات کی, لیکن ہم ایز اے مسلم ہیں, ہم جو ہیں پاکستان میں موسٹلی جو آبادی ہے مسلمس کی ہے, اسلام کا اگر ہم نقطۂ نظر دیکھیں تو ذہنی صحت کی کیا حوالے سے کیا بات کرتے ہیں, اور ہم اسے اپنے جو ہے معاشرتی ڈھانچے میں کیسے ڈال کے چل سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کے جو کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے.
بہت ہی پرانی تہذیب تھی کہ جس میں میڈیٹیشن کا ورڈ یوز ہوتا تھا کہ کہتے ہیں وجد میں جانا, کہ وہ خدا تعالیٰ کے ناموں کو مراقبہ کرنا, اس میں جاتے تھے اور پھر وہ اپنی میڈیٹیشن کرتے تھے اور اپنے آپ کو ایک سرٹن پلیس پہ رہتے تھے. وہاں ان کی تھاٹ اسٹاپ ہوتی تھی, وہاں جا کے ان کے ایک جو تھاٹ پیٹرن تھا وہ الائن ہوتا تھا اور ریلیکس فیل کرتے تھے. ایز این ہیومن بینگ اینڈ ایز این مسلم ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ذکر میں بھی بہت بڑی شفا ہے, ٹھیک ہے, اور اس شفا کے حساب سے ہی ہمیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, اور سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہماری بلڈ سرکولیشن ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں تو مائنڈ میں, برین میں ہمارے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, اور اس سے ہم سکون بھی ہوتا ہے اور ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہے قلب سلیم کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تو قلب سلیم کا مطلب ہے کہ ایک ہیلدی مائنڈ اینڈ سول. تو اگر ہماری سول اور مائنڈ ہیلدی ہوگا تبھی ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ جو قلب سلیم ہے وہ آپ کی کامرانی اور ترقی کا رستہ ہے. تو اگر ہمارا برین اور ہمارا مائنڈ ہی اسٹرانگ اور ہیلدی نہیں ہوگا تو ہم ترقی کی طرف کیسے جائیں گے. تو دس از دا اسلامک پرسپیکٹو آف سائیکالوجی, کہ ہم کس طرح سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو, اپنی ذہنی سکون کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صحیح کر سکتے ہیں. یعنی اسلام میں بھی ہے, یعنی جو لوگ سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مینٹل کنڈیشن آ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, پھر بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ سے ضرور رابطے کریں. شروع میں جب ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے یا انزائٹی کے کیسز ہوتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت افسردہ اگر کوئی ہے بیٹھا ہوا تو لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے دوری ہے, اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگتا. صحیح بات ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تھوڑا واسٹ میننگ میں, تو ہو سکتا ہے اس کے برین میں ایسے کیمیکل امپلیمنٹیشن ہو رہے ہوں, کیمیکل چینجز ہو رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرف آ ہی نہ پا رہا ہو, اس کی تھاٹس پیٹرن ڈفرینٹ ہوں. تو ہمیں کسی پہ لیبل نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام سے دور ہے یا نہیں. ایک پرسن کا اس کے اللہ سے کتنی کنیکٹیوٹی ہے وہ جانتا ہے, اس کا رب جانتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے ہمیں کسی کو اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے کہ یار تم اسلام سے دور ہو. اسلام آپ کو یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اگلے پرسن کو ذہنی سکون کس طرح دیتے ہو. صحیح بات ہے. آپ اسے کس طرح مدد دے سکتے ہیں, جی, آپ کس طرح سے اس کو ریلیکس کر سکتے ہو. حقوق العباد سب سے بڑی بات. اچھا, ہم بات یہ کریں گے مستقبل میں جو پاکستان کے لیے جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کون سے بڑے چیلنجز ہمیں فیس کرنے کو مل سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے جو بہت سارے چیلنجز ہیں, ہم سوشل لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. کہ کوئی پوچھ لے آپ کا بہن بھائی کی درد ہوگا, پتہ نہیں گھر پہ ہی ہوگا, مجھے نہیں پتا. ہر ایک پرسن اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کر چکا ہے کہ وہ ایک کمرے میں ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے. بس اس کو یہ پتہ ہے کھانا کھانے اور چیزیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس فزیکل فٹیگ ہے. ہم جو ہے کہ کہتے ہیں بار بار اسکرولنگ کی طرف آتے ہیں. ہمیں نیند بھی آ رہی ہوتی ہے, ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسکرول کرنا ہے, اور اس سے ہماری فزیکل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, ہمارے برین ڈیولپمنٹ میں خراب ہو رہی ہے. اور پھر یہ فردر جو ہماری جنریشن ہے ان کے لیے بڑے خطرے کا ثابت ہے, کیونکہ ہم آلدو آٹزم اور بہت زیادہ ADHD کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسکرین ٹائمنگ, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ایک فردر پریشر ہو رہا ہے ہم پہ, سوسائٹی کا پریشر, یہ سب چیزیں ہم اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو ہم کہیں اور ایگزرٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کے اوپر اس کو نکال لیں. لیکن ہم جو ہے صرف اور صرف اسی برین کی اسٹریس کی کیفیت میں, جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, اب ہمیں بہت زیادہ مسئلے مسائل کا سامنا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, ہم یہ تو سب دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اگر دیکھیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر صحت ہیں یا جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کرتے ہیں لوگ, ان کو آپ کون سی ایسی بیسٹ 3 تجاویز دینا چاہیں گی جو کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی, جو خاص طور پہ ذہنی مسائل سے جو ہے نمٹ رہے ہیں, ان کے لیے آسان ہو, تکلیف دہ نہ ہو؟ پہلی بات تو ایک لوگوں کے اندر ایک جو افراتفری کی کیفیت ہے نا, اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے ہم ایکٹیویٹیز پرفارم کروا سکتے ہیں. وہ کچھ ایسے ٹاسک یا ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسے چیزیں پرووائڈ کریں, ہماری گورنمنٹ ایسے پلیٹ فارم اویلیبل کریں کہ جس میں جس طرح ایکسرسائزنگ کلبز ہیں, کہ کچھ ایسے اویلیبل کریں جس سے پراپر ٹرینر اویلیبل ہو جو کہ بندوں کی, چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے وہ جینٹس ہوں, ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرے. بچوں کے لیے ایک ایسے ایکٹیویٹی پارک اویلیبل ہوں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کا جب ہمارا بیسک درسگاہ جو ہوتے ہیں, اسکولز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ان کے حساب سے بھی ہمارے لیے کوئی ٹرینرز, کوئی سائیکالوجسٹ اویلیبل کریں. اور دوسرا سب سے ضروری, جو گھر کی لیڈیز ہوتی ہیں نا, ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی
ایکٹیویٹیز یا ایسا کوئی پلیٹ فارم جنریٹ کریں جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو سوشلائز کریں, اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں وہاں جا کے, چاہے وہ کوئی گیمنگ کلب ہو, چاہے وہ کچھ بھی ایسا کیونکہ سب سے زیادہ خواتین سفر کر رہی ہوتی ہیں اور پھر ان کے اوپر ذمہ داری برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سب پورا کرنا ہے اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں پا رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں خواتین کی ہیلتھ کے لیے ہاسپٹلس میں, کیونکہ ہمیں سائیکالوجسٹ درکار ہیں, سائیکارٹرسٹ بھی درکار ہیں, کیونکہ اگر وہاں پہ اگر ان لوگوں کی بھرتیاں ہو جائیں تو عورتوں کو جو ڈفرینٹ لوگوں ڈاکٹرس کے پاس جائیں گی, کوئی چاہے عورتیں صحیح چاہے مرد بھی صحیح, کوئی بھی صحیح, وہ جاتے ہیں ان کی بیماری کا علاج ان کو سمجھ نہیں آتا کہ بیماری ہمیں کیا ہے کیا نہیں ہے. انزائٹی ڈپریشن اٹ سیلف اب ایسی چیز ہے جو ڈاکٹر بھی جلدی ڈائگنوز نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ فوراً علاج چاہتے ہیں اس کا. تو وہ چیز جب ان کو سائیکالوجسٹ اور سائیکارٹسٹ اویلیبل ہوں گے نا تو ان کی ڈائگنوزس میں ٹائم نہیں لگے گا, اور اس کی وجہ سے وہ ریلیکس فیل کریں گے, ان کی میڈیکیشن یا ان کی تھراپیز جلدی اسٹارٹ ہو جائیں گی. اچھا مس روال, آپ کے ساتھ ہماری بہت اچھی گفتگو رہی, خاص طور پہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے. ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی اچھا سا پیغام؟ بہت شکریہ ایک تو آپ کو اور ناظرین کا کہ ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے میرا ایک پیغام ہے کہ ذہنی سکون کمزوری نہیں ہے, یہ ایک طاقت ہے. اگر آپ ٹوٹا ہوا, تھکا ہوا یا الجھن کا شکار محسوس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں, مدد لینے سے نہ گھبرائیں, کیونکہ جب آپ بولیں گے نہیں نا اور اپنے بارے میں بات نہیں کریں گے تو کسی کو آپ کی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی. اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کو بھی اویل کریں. تو اپنے بارے میں, اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آواز اٹھائیں اور اس کو ایڈریس کریں تاکہ جلد سے جلد آپ اس الجھن سے, اس کیفیت سے نکل سکیں. شکریہ. جیسے کہ ہماری آج گفتگو ہوئی ہماری ذہنی صحت کے حوالے سے, اور ذہنی صحت کے حوالے سے یہ جو دن منایا جاتا ہے, کیوں منایا جاتا ہے, اور پاکستان میں ہم اس کو کیسے بہتر انداز میں اور جو ہے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو پرابلمز ہیں ہم نے آپس میں بات کی. اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ پرابلمز آ رہے ہیں یا آپ کی فیملی میں کسی کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں تو آپ ڈسکس کریں, بات کریں, اور اپنی ان چیزوں کو جو ہے خاموشی میں, اذیت میں نہ رکھیں, بلکہ کھل کے بات کریں تاکہ آپ اچھا پرفارم کر سکیں اپنے طور پہ, اپنی فیملی کے لیے بھی. اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں, میرے مس روال کے ساتھ جو ہیں کافی سارے پروگرام ہیں, پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, مختلف ہم نے ٹاپکس پہ بات کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو ایک جنرل اوور ویو مل جائے, آپ اسے اپنے ساتھ ریزونیٹ کر سکیں کہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ کیا ہے, تاکہ آپ کے لیے بھی ایزی ہوگا اور سائیکیٹرسٹ کے لیے بھی ایزی ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے اور پریشانیوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے. اور جیسے ایک بہت بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی کہ آپ اپنے دین سے تو جڑے ہوئے ہیں لیکن جو ہے ہیلپ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ جا کے ہیلپ لیں تاکہ آپ کی ذہنی صحت اچھی ہو, تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا کہ آپ اپنی صحت کے لیے اگر آپ کو پرابلمس ہیں تو آپ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس گئے یا نہیں. ٹھیک ہے مس روال؟ بالکل بالکل, بہت ضروری ہے ایڈریس کرانا. اور میں تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دوں گی, سائیکالوجسٹ کے پاس پہلے جانا بہت مناسب ہے کیونکہ وہ آپ کو ڈائگنوزس دیتا ہے, اور ڈائگنوزس دینے کے بعد پھر آپ سائیکارٹرسٹ کے پاس جائیں, اور اگر ضروری ہوگی میڈیکیشن تو سائیکارٹرسٹ آپ کو میڈیکیشن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ضروری ہے کہ آپ کچھ بھی ہو, چاہے سائیکارٹسٹ, سائیکالوجسٹ, کسی کے پاس جائیں تاکہ آپ ایڈریس کر سکیں کہ آپ کو کس چیز سے گزر رہے ہیں. صحیح. تو امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.